अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पर गहराई में जा रहे हैं जो टेक्नोलॉजी की दुनिया से निकलकर अब हमारे दफ्तरों, अदालतों और यहाँ तक के क्लासरूम्स में भी दाखिल हो चुका है। मस्नूई ज़हानत यानी एआई। जी, मस्नूई ज़हानत। लेकिन हम सिर्फ एआई पर बात नहीं करेंगे, बल्कि इसके एक बहुत ही ख़ास पहलू एआई एजेंट्स पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। ये वो मखसूस असिस्टेंट्स हैं जो कानून और तालीम जैसे इंतहाई अहम शोबों को खामोशी से तब्दील कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखें, ये गुफ्तगू सिर्फ थ्योरी पर मबनी नहीं है। हमारी आज की तमाम मालूमात और मिसालें जनाब ज़हीर अहमद मीर की किताब एआई एजेंट्स मेकर के एक बाब से ली गई हैं। अच्छा, इस किताब का मरकजी नुक्ता यही है कि चैट जीपीटी जैसी मुफ्त टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करके कोई भी अपने काम के लिए माहिर एजेंट्स कैसे बना सकता है। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि ये टेक्नोलॉजी अमली तौर पर मतलब वकला, जजों, असातिज़ा और तलबा की जिंदगियों पर क्या असर डाल रही है। जी, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कानून के शोबे को देखते हैं। एक ऐसा शोबा जो सदियों से इंसानी जहानत, तहकीक और तहरीरी दलाइल पर कायम है। जब हम यहाँ एआई एजेंट्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में क्या तस्वीर आनी चाहिए? ऐसे समझें कि आपके पास एक कानूनी जिन है। कानूनी जिन? जी, जिससे पाकिस्तान की हर कानून की किताब, हर अदालती फैसला और हर ज़ाब्ता अज़बर है। ये एजेंट महज एक सर्च इंजन नहीं, बल्कि एक इंतहाई काबिल कानूनी मुआविन है जिसका बुनियादी काम मालूमात के समंदर से मोती निकाल कर लाना है। ठीक है। वकला का सबसे ज़्यादा वक्त कानूनी तहकीक यानी पुराने केसेस और नज़ीरें ढूंढने में लगता है। ये एजेंट्स इस पूरे अमल को चंद मिनटों में समेट देते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये कानूनी जिन अमली तौर पर करता क्या है? मुसन्निफ ज़हीर अहमद मीर उसकी कई मिसालें देते हैं। देखें, ये एजेंट्स किसी भी तवील अदालती फैसले का फौरी खुलासा तैयार कर सकते हैं। सिर्फ खुलासा? नहीं, सिर्फ खुलासा नहीं, ये उस फैसले की बुनियादी कानूनी वजह, जिसे रेशियो डिसिडेंडी कहते हैं, उसे अलग से शनाख्त करके बता सकता है। यहाँ तक कि अगर एक ही फैसले के मुख्तलिफ पैराग्राफ्स में कोई तजाद हो तो ये उसकी भी निशानदेही कर सकता है। ये तो हैरान कौन है। यानी जिस काम के लिए एक वकील को शायद घंटों तक एक फैसला बार बार पढ़ना पड़े, जी, ये एजेंट वो काम सेकंडों में कर सकता है। लेकिन इसका असल फायदा क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे एक वकील की अपनी तज्जियाती सलाहियत कमजोर हो जाए? ये एक बहुत अहम सवाल है। किताब का नुक्ता नज़र ये है कि ये सलाहियत को कमज़ोर नहीं करता, बल्कि उसे बढ़ाता है। वकील अपना वक्त फैसले को पढ़ने और समझने की बजाय इसकी तशरीह और इस पर अपनी हिकमत अमली बनाने पर सर्फ करता है। अच्छा। मिसाल के तौर पर, एक वकील इस एजेंट को कह सकता है कि मुझे 1980 से अब तक किराएदारी के वो तमाम फैसले दिखाओ जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने नेक नियति की तशरीह की हो। एजेंट ये काम फौरी कर देगा। वाह। इसके लिए वेब और फाइल सर्च जैसे टूल्स इस्तेमाल होते हैं, जो इसे इंटरनेट पर मौजूद ताज़ा तरीन कवानीन और आपके कंप्यूटर में मौजूद पीडीएफ फाइलों को पढ़ने और समझने की सलाहियत देते हैं। तो मतलब महीनों का काम घंटों में? बिल्कुल। ठीक है, तो तहकीक का अमल तेज और गहरा हो गया। अब आते हैं एक और दिलचस्प पहलू पर, कानूनी दस्तावेजात की तैयारी यानी ड्राफ्टिंग। कहा जाता है कि एक अच्छा वकील अपनी तहरीर से पहचाना जाता है। क्या एआई वाकई रिट पिटीशन या कानूनी नोटिस जैसी पेचीदा दस्तावेजात लिख सकती हैं? जी बिल्कुल। और ये सिर्फ सादा नोटिस तक महदूद नहीं। ये एजेंट्स रिट पिटिशन, दीवानी मुकदमे के जवाब, कानूनी नोटिस और यहाँ तक कि केस फाइल करने के लिए ज़रूरी फॉर्म भी तैयार कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा फिर रफ्तारी हुआ? रफ्तार और दुरुस्ती दोनों। इंसानी गलती का इम्कान कम हो जाता है और तमाम दस्तावेजात एक तयशुदा पेशावराना फॉर्मेट में तैयार होती हैं। ये दिलचस्प है। लेकिन क्या इससे बॉयलर प्लेट यानी एक जैसी बगैर सोचे समझे तैयार की गई कानूनी दस्तावेजात का खतरा नहीं बढ़ जाता? वो इंसानी टच, वो तख्लीकी दलील जो एक तजुर्बाकार वकील किसी खास केस के लिए तैयार करता है, क्या वो कहीं खो तो नहीं जाएगी? देखें, किताब इस खदशे को तस्लीम करती है, लेकिन इसका हल भी पेश करती है। ये एजेंट्स वकील की जगह नहीं ले रहे हैं, बल्कि इसके लिए एक इब्तिदाई मजबूत ड्राफ्ट तैयार करते हैं। अच्छा, एक फर्स्ट ड्राफ्ट। जी, ख़त्मी शक्ल देना, उसमें केस के मुताबिक मुनफरिद दलाइल शामिल करना और उसे इंसानी टच देना अब भी वकील का ही काम है।
مصنف یہاں کین مور اور پائتھون جیسے ٹولز کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ٹولز کیا کرتے ہیں؟ کین مور بنیادی طور پر ایک بہت طاقتور کانٹیکسٹ ونڈو فراہم کرتا ہے، مطلب یہ ایک ساتھ بہت لمبی دستاویزات کو یاد رکھ سکتا ہے جو عام چیٹ باٹس نہیں کر سکتے، اور پائتھون کا استعمال اسے حساب کتاب کرنے اور ڈیٹا کو منظم طریقے سے ٹیبلز میں ترتیب دینے کی صلاحیت دیتا ہے، جو زمین کے مقدمات یا مالیاتی کیسز میں بہت کارآمد ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نوجوان وکیل جو پہلے شاید مہینوں تک صرف دستاویزات بنانا سیکھتا تھا، جی، اب وہ پہلے دن سے ہی کیس کی حکمت عملی پر زیادہ توجہ دے سکتا ہے۔ تو کیا اس سے قانونی پیشے کا پورا تربیتی ڈھانچہ نہیں بدل جائے گا؟ بالکل، اور یہ ایک مثبت تبدیلی ہو سکتی ہے۔ ہمارے ذرائع ایک دلچسپ مثال پیش کرتے ہیں کہ ایک نوجوان وکیل نے اے آئی کی مدد سے ایک پیچیدہ دیوانی مقدمے کا جواب صرف 2 گھنٹے میں تیار کر لیا، جبکہ اس کے سینئر کا اندازہ تھا کہ اس میں کم از کم 2 دن لگیں گے۔ 2 دن کا کام 2 گھنٹے میں؟ جی، اور اصل بات یہ نہیں کہ وقت بچا، بلکہ یہ کہ اس نوجوان وکیل کو جو اعتماد ملا اور اسے کیس کی گہرائی میں جانے کا جو موقع ملا وہ انمول تھا۔ صحیح۔ تحقیق اور ڈرافٹنگ کے علاوہ یہ ایجنٹس لیٹیگیشن سپورٹ یعنی عدالت میں پیشی کی تیاری میں بھی مدد کرتے ہیں۔ یہ کیس کی ٹائم لائن بنا سکتے ہیں، دلائل کے اہم نکات کا خلاصہ تیار کر سکتے ہیں۔ کتاب میں کرایہ داری قانون کی ایک مثال تھی کہ ایجنٹ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ کرایہ دار نے مقدمے سے پہلے ڈیفالٹ کیا یا مقدمے کے دوران، جو کیس کے نتیجے پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ یہ ایسی باریک بینی ہے جو شاید مصروفیت میں نظر انداز ہو جائے۔ جی، اور آخری بات قانون کے شعبے میں کمپلائنس یعنی قانونی تعمیل کی ہے۔ یہ ایجنٹس کمپنیوں کو ان کی قانونی ذمہ داریاں پوری کرنے میں مدد دیتے ہیں، جیسے کہ ٹیکس وغیرہ؟ جی، کتاب میں ٹیکس کیلکولیشن اور فائلنگ کے لیے پاک فائلر اے آئی کا ذکر ہے، جو اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ یہ ایجنٹس کانٹریکٹ کی شکوں کا تجزیہ کرنے اور منی لانڈرنگ سے بچاؤ کی دستاویزات تیار کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ یہ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ تو قانون میں ہم نے دیکھا کہ اے آئی ماہرین کی قابلیت کو کیسے بڑھا رہی ہے، ان کے وقت کو آزاد کر رہی ہے تاکہ وہ حکمت عملی پر توجہ دے سکیں۔ لیکن کیا ہو اگر صارف خود ایک ماہر نہ ہو بلکہ سیکھنے کے مرحلے میں ہو؟ یہ سوال ہمیں تعلیم کے میدان میں لے جاتا ہے، جی، جہاں اے آئی کا کردار ایک مددگار سے بڑھ کر ایک استاد کا بن جاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ تعلیم میں اے آئی کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے، ہر طالب علم کو اس کی ذہنی سطح اور سیکھنے کی رفتار کے مطابق ذاتی نوعیت کی تعلیم فراہم کرنا۔ پرسنلائزڈ لرننگ۔ جی، یہ وہ خواب ہے جو تعلیم کے ماہرین صدیوں سے دیکھتے آئے ہیں، اور اب یہ ٹیکنالوجی اسے حقیقت بنا رہی ہے۔ کتاب میں اے آئی ٹیوٹرز کا ذکر ہے جو ہر طالب علم کو انفرادی طور پر پڑھا سکتے ہیں۔ ایک کلاس میں جہاں 40-50 بچے ہوں، وہاں ایک استاد کے لیے ہر ایک پر پوری توجہ دینا ناممکن ہے۔ تو یہ اے آئی ٹیوٹر کیا کرتا ہے؟ یہ ایجنٹس ہر طالب علم کے لیے ایک ذاتی استاد کی طرح کام کرتے ہیں۔ یہ تصورات کی وضاحت کرتے ہیں، ہوم ورک میں مدد دیتے ہیں، لمبے اسباق کا خلاصہ بناتے ہیں، اور امتحان کی تیاری کے لیے کوئز بھی تیار کرتے ہیں۔ اچھا۔ کتاب میں کچھ مخصوص مثالیں بھی دی گئی ہیں، جیسے ڈیجیٹل فیوچر اے آئی اسکول ٹیوٹر جو اسکول کے مضامین پڑھاتا ہے، یا قرآنک وزڈم اینڈ لاجک انسٹرکٹر جو قرآن کی تعلیمات کو منطقی انداز میں سمجھاتا ہے۔ طلبہ کے لیے ذاتی ٹیوٹر کا تصور تو بہترین ہے، لیکن اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہر طالب علم کے پاس اپنا اے آئی ٹیوٹر ہو تو پھر کلاس روم میں موجود انسان استاد کا کردار کیا رہ جاتا ہے؟ کیا یہ ٹیکنالوجی اساتذہ کے لیے خطرہ ہے یا ان کی سب سے بڑی مددگار؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر استاد کے ذہن میں ہے۔ کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی اساتذہ کا متبادل نہیں بلکہ ان کی سب سے بڑی معاون ہے۔ ان کی جگہ نہیں لے گی؟ بالکل نہیں، یہ ان کا کام ختم نہیں کرتی بلکہ انہیں مزید بااختیار بناتی ہے۔ دیکھیں، ایک استاد کا کام صرف معلومات منتقل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ طلبہ کی حوصلہ افزائی کرنا، ان میں سیکھنے کا شوق پیدا کرنا، یہ سب بھی ہوتا ہے۔ اے آئی انتظامی کاموں کا بوجھ ہٹا کر استاد کو ان اہم کاموں کے لیے وقت فراہم کرتی ہے۔ انتظامی کام جیسے کہ؟
جیسے لیسن پلان بنانا، ہر طالب علم کی سطح کے مطابق ورک شیٹس تیار کرنا، اسائنمنٹس ڈیزائن کرنا اور پھر ان کی کارکردگی جانچنے کے لیے روبرکس بنانا۔ یہ تو بہت وقت طلب کام ہے۔ جی بہت زیادہ۔ اے آئی ایجنٹس یہ سب کچھ منٹوں میں کر سکتے ہیں۔ کتاب کی ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ یہ ایجنٹس انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں نوٹس اور مواد تیار کر سکتے ہیں، جس سے مقامی طلبہ کے لیے سیکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عملی طور پر ایک استاد ان درجنوں لیسن پلانز کا معیار کیسے جانچے گا جو اے آئی نے بنائے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کام کم ہونے کے بجائے معیار کی جانچ پڑتال کا ایک نیا اور شاید زیادہ مشکل کام شروع ہو جائے؟ یہ ایک جائز خدشہ ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ استاد اے آئی کو ایک جونیئر اسسٹنٹ کے طور پر دیکھے، نہ کہ ایک خود مختار ماہر کے طور پر۔ استاد اپنی مہارت اور تجربے کی بنیاد پر اے آئی کے بنائے ہوئے مواد کا جائزہ لیتا ہے اور اس میں ضروری تبدیلیاں کرتا ہے۔ مطلب 80-20 کا اصول؟ بالکل۔ اے آئی اسی فیصد کام کر دیتی ہے، باقی 20% انسانی نگرانی اور بہتری کا کام استاد کا ہے۔ اس طرح استاد کا وقت بھی بچتا ہے اور معیار پر بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو اسکول کی سطح پر تو یہ بہت مفید لگ رہا ہے۔ اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کی شعبے میں اس کا کیا کردار ہے؟ اعلیٰ تعلیم میں اس کا کردار اور بھی زیادہ گہرا ہے۔ اچھا؟ جب آپ نے تحقیق میں لٹریچر ریویو کی بات کی تو مجھے اپنی یونیورسٹی کے دن یاد آ گئے۔ اس ایک کام میں مہینے لگ جاتے تھے، درجنوں تحقیقی مقالے پڑھنا اور ان کا خلاصہ تیار کرنا۔ یہ سوچنا ہی ناقابل یقین ہے کہ یہ کام اب منٹوں میں ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا اس سے طالب علم کی اپنی تحقیق کرنے اور تنقیدی سوچ کی صلاحیت کمزور نہیں ہوگی؟ اگر اے آئی ہی سب کچھ کر دے گی تو طالب علم کیا سیکھے گا؟ یہاں بھی وہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ اے آئی ایک آلہ ہے، متبادل نہیں۔ یہ ایجنٹس لٹریچر ریویو کر سکتے ہیں، یعنی کسی موضوع پر موجودہ تحقیقی مواد کا جائزہ لے کر ایک جامع خلاصہ تیار کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے حقیقی ٹولز بھی موجود ہیں؟ جی، کنسنسس اور ایلیسٹ جیسے حقیقی تحقیقی ٹولز موجود ہیں جو ہزاروں مقالوں میں سے آپ کے سوال کا جواب ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ اس سے محقق کا وقت ڈیٹا اکٹھا کرنے پر نہیں، بلکہ اس ڈیٹا کا تجزیہ کرنے، اس میں نئے پیٹرن تلاش کرنے اور نئی دریافتوں پر صرف ہوتا ہے۔ تو تنقیدی سوچ کا عمل یہاں سے شروع ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ بالکل۔ مزید یہ کہ یہ ایجنٹس سرقہ یعنی پلیجرزم کے خطرات کی جانچ کر سکتے ہیں اور تحقیقی حوالہ جات یعنی ریفرنسز کو اے پی اے یا ایم ایل اے جیسے کسی بھی فارمیٹ میں خود بخود ترتیب دے سکتے ہیں۔ یہ بظاہر چھوٹے کام ہیں، لیکن ان میں محققین کے کئی گھنٹے ضائع ہوتے ہیں۔ تو ہم کارکردگی اور آسانی کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن وہ سوال جو شاید ہر وکیل اور استاد کے ذہن میں ہوگا، کیا یہ ٹیکنالوجی میری نوکری لے لے گی؟ اس کتاب کا اس خوف کے بارے میں کیا موقف ہے؟ کتاب کا مرکزی پیغام بہت واضح ہے۔ اے آئی ان پیشوں کو ختم نہیں کرے گی، لیکن یہ ان پیشوں میں کام کرنے کے طریقے کو مکمل طور پر بدل دے گی۔ مطلب ایڈیپٹ اور پیرش والی بات ہے؟ کچھ ایسا ہی ہے۔ جو لوگ اس ٹیکنالوجی کو اپنانے سے انکار کریں گے وہ شاید پیچھے رہ جائیں گے، لیکن جو اسے اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے استعمال کریں گے وہ پہلے سے کہیں زیادہ مؤثر اور کامیاب ہوں گے۔ تو یہ انسانوں کی جگہ نہیں لے رہی، بلکہ یہ ان کاموں کو سنبھال رہی ہے جو بار بار دہرائے جاتے ہیں اور جن میں بہت زیادہ ڈیٹا پروسیسنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے انسانوں کو اپنی توجہ ان کاموں پر مرکوز کرنے کا موقع ملتا ہے جو مشینیں کبھی نہیں کر سکتی۔ تو آج کے اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ اے آئی ایجنٹس قانون اور تعلیم کے شعبوں میں محض عام ٹولز نہیں ہیں، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ ماہر معاونین بن کر ابھر رہے ہیں۔ قانون میں یہ تحقیق کو گہرائی، ڈرافٹنگ کو رفتار اور تعمیل کو درستی دے رہے ہیں، جبکہ تعلیم میں یہ ہر طالب علم کے لیے ذاتی رہنمائی اور ہر استاد کے لیے ایک قابل اعتماد سپورٹ کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ بالکل۔ اور ان دونوں شعبوں میں مشترکہ دھاگا یہ ہے کہ اے آئی انسانی ذہانت کو آزاد کر رہی ہے۔ یہ ہمیں ان کاموں سے نجات دلا رہی ہے جو ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو محدود کرتے ہیں۔ صحیح۔ اس سے وکیلوں، ججوں اور اساتذہ کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی توجہ حکمت عملی، تنقیدی سوچ اور سب سے بڑھ کر انسانی ہمدردی اور باہمی تعلق قائم کرنے جیسے کاموں پر مرکوز کریں۔ یہ وہ کام ہے جو ہمیشہ انسان ہی بہتر طور پر کر سکے گا۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ظہیر احمد میر کی کتاب میں کاروبار اور صحت جیسے دیگر شعبوں کا بھی ذکر ہے۔
تو آخر میں ہمارے سامعین کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ ٹیکنالوجی قانون اور تعلیم جیسے قدامت پسند اور علم پر مبنی شعبوں میں یہ سب کچھ کر سکتی ہے، تو ہماری اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے کس حصے کو یہ خاموشی سے تبدیل کرنے والی ہے، جس کے بارے میں ہم نے ابھی تک سوچا بھی نہیں؟ دوسری طرح کی معلومات کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی ملٹی موڈل؟ جی بالکل، اور یہی چیز انہیں اتنا طاقتور بناتی ہے۔ چلیں تو سب سے پہلے کاروبار کی دنیا سے شروع کرتے ہیں۔ ہر کوئی ایک نیا کاروبار شروع کرنے کا خواب دیکھتا ہے، لیکن ایک اچھا آئیڈیا ہونا ہی کافی نہیں۔ جی بالکل نہیں۔ اس کے لیے مارکیٹ ریسرچ، بزنس پلان، ایک ٹھوس حکمت عملی، یہ سب کچھ چاہیے ہوتا ہے، جو اکثر بہت مشکل اور مہنگا کام ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ اے آئی ایجنٹس، خاص طور پر سٹارٹ اپ اسٹریٹجی ایجنٹس، اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ خاص طور پر کاروباری افراد کے لیے ہی بنائے گئے ہیں۔ مطلب میں انہیں صرف ایک آئیڈیا دوں اور وہ پورا پلان بنا دیں گے؟ جی، آپ انہیں صرف اپنا ایک بنیادی آئیڈیا دیتے ہیں اور یہ اس کی بنیاد پر ایک مکمل بزنس پلان تیار کر سکتے ہیں۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ ایجنٹ صرف ایک ہی طرح کے کوکی کٹر بزنس پلان نہیں بنا دیں گے؟ بہت اچھا سوال۔ میرا مطلب ہے، ایک حقیقی کاروباری حکمت عملی میں تو انسانی تجربے اور مارکیٹ کی نبض پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا ایک مشین یہ کر سکتی ہے؟ دیکھیں، یہی تو ان کی خاصیت ہے۔ یہ ایجنٹس صرف فارمیٹ نہیں بھرتے، یہ حقیقی وقت میں مارکیٹ کا ڈیٹا، حریفوں کی حکمت عملی اور موجودہ رجحانات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ اچھا۔ مثال کے طور پر یہ SWOT تجزیہ کر سکتے ہیں، یعنی آپ کے کاروبار کی طاقت، کمزوریاں، مواقع اور خطرات، یعنی اسٹرینتھس، ویکنیسز، اپرچونٹیز اینڈ تھریٹس۔ جی بالکل وہی۔ اور اسی طرح پیسٹل تجزیہ بھی کرتے ہیں، جو سیاسی، معاشی، سماجی اور تکنیکی عوامل کو مد نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ گہرائی ہے جو پہلے صرف تجربے کار کنسلٹنٹس ہی دے سکتے تھے۔ یعنی اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ اب کاروبار شروع کرنے کے لیے مہنگے کنسلٹنٹس کی ضرورت کم ہو گئی ہے۔ ایک طرح سے جی ہاں۔ یہ ٹیکنالوجی تو مہارت کو عام کر رہی ہے۔ مطلب ایک نوجوان جس کے پاس صرف ایک آئیڈیا ہے، وہ بھی اب ان ٹول سے ایک پروفیشنل بزنس پلان بنا سکتا ہے۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ یہ مہارت کی جمہوریت ہے، ڈیموکریٹائزیشن آف ایکسپرٹیز۔ ماخذ میں زین میرٹ سٹارٹ اپ ایجنٹ کی مثال دی گئی ہے۔ یہ ایجنٹ نہ صرف بزنس کا پورا بلیو پرنٹ بناتا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ گاہکوں تک کیسے پہنچنا ہے، مارکیٹنگ کے طریقے کیا ہوں گے، اچھا۔ اور یہاں تک کہ سرمایہ کاروں یعنی انویسٹرز کے سامنے پیش کرنے کے لیے ایک متاثر کن پچ ڈیک بھی تیار کر دیتا ہے۔ یہ ایک ذاتی بزنس کنسلٹنٹ کی طرح ہے جو کبھی تھکتا نہیں۔ ٹھیک ہے، بزنس پلان بن گیا، لیکن اب اصل کام شروع ہوتا ہے، مارکیٹنگ۔ اور آج کل مارکیٹنگ کا مطلب ہے سوشل میڈیا، جو اپنے آپ میں ایک الگ ہی جنگ ہے۔ اور اس جنگ کے لیے بھی اے آئی کے پاس ہتھیار ہیں۔ مارکیٹنگ اور سوشل میڈیا ایجنٹس اسی کام کے لیے ہیں۔ ان کا کام مواد کی منصوبہ بندی، اس کی تخلیق اور اس کی اصلاح کو خودکار بنانا ہے۔ تو یہ پورے مہینے کی پوسٹس وغیرہ خود بنا سکتے ہیں؟ جی، یہ آپ کے برانڈ کو سمجھ کر پورے مہینے کی سوشل میڈیا پوسٹس، ان کے کیپشنز اور ٹرینڈنگ ہیش ٹیگز تک تیار کر سکتے ہیں۔ اور میں نے SEO اور AEO کا ذکر بھی پڑھا تھا۔ کیا آپ اسے آسان الفاظ میں سمجھا سکتے ہیں؟ ضرور۔ SEO یعنی سرچ انجن آپٹیمائزیشن۔ آپ کا مواد اس طرح لکھا جائے کہ گوگل پر آپ کی ویب سائٹ یا ویڈیو سب سے اوپر نظر آئے۔ ٹھیک ہے۔ AEO یعنی آنسر انجن آپٹیمائزیشن بھی اسی کی ایک قسم ہے۔ یہ ایجنٹس آپ کے مواد کو ان اصولوں کے مطابق ڈھال دیتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ واہ! ماخذ میں کچھ بہت دلچسپ مثالیں ہیں، جیسے پاکستان زندہ باد یوٹیوب پلانر، اچھا۔ جو خاص طور پر پاکستانی موضوعات پر یوٹیوب چینلز کے لیے مواد کی منصوبہ بندی کرتا ہے، یا لنکڈ ان آرٹیکل اسٹریٹجسٹ، جو پروفیشنل نیٹ ورک کے لیے مضامین تیار کرتا ہے۔ اور یہ صرف مواد تک محدود نہیں ہے، بلکہ ویب سائٹ اور ایپ بنانے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ ٹھیک؟ جی، ماخذ میں کینمور اور امیجن جیسے ٹولز کا ذکر تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایجنٹس ویب سائٹ کا پورا نقشہ یعنی سائٹ میپ اور اس کا بنیادی ڈھانچہ یعنی وائر فریم بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے وہ خاص ٹولز استعمال کرتے ہیں، جیسے کینمور ایک بہت طاقتور تحریری انجن ہے جو ویب سائٹ کے تمام صفحات کے لیے مواد لکھ سکتا ہے، اور امیجن
ایک ایسا ٹول ہے جو دی گئی ہدایات پر مبنی تصاویر بنا سکتا ہے۔ تو یہ دونوں مل کر ایک پوری ویب سائٹ کا مواد اور ڈیزائن تیار کر سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو یہ ایجنٹس کاروبار کی صحت کو تو بہتر بنا رہے ہیں، لیکن ہماری اپنی صحت کا کیا؟ مجھے لگتا ہے وہاں بھی اے آئی کا کردار بڑھ رہا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ صحت کا شعبہ شاید اس ٹیکنالوجی کے سب سے زیادہ متاثر کن استعمال میں سے ایک ہے۔ اچھا۔ سوچیں، آپ کے کسی عزیز کی ایک MRI رپورٹ آتی ہے اور اس پر لکھا ہے ہائپر انٹینسٹی ان دا پیری وینٹریکولر وائٹ میٹر۔ او خدایا، یہ سن کر تو کسی کا بھی دل بیٹھ جائے گا۔ بالکل، یہ کیا سنجیدہ بیماری ہے؟ یہ تو ڈاکٹروں کی زبان ہے، عام آدمی کے لیے تو یونانی لگتی ہے۔ اور یہی میڈیکل رپورٹ ایکسپلینر ایجنٹس کام آتے ہیں۔ ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اس پیچیدہ طبی معلومات کو آسان اردو یا انگریزی میں بدل دیں۔ واہ! وہ ایجنٹ اسے فوراً آسان زبان میں بتا سکتا ہے کہ دیکھیں، دماغ کے کچھ حصوں میں عمر کے ساتھ آنے والی عام تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں جو زیادہ تر بے ضرر ہوتی ہیں، لیکن اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ اس سے تو آدھی پریشانی وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اور یہ تصاویر جیسے ایکس رے کو سمجھنے کے لیے ملٹی ماڈل انپٹ استعمال کرتے ہیں۔ مطلب یہ صرف رپورٹ کا متن نہیں پڑھتے بلکہ تصویر کو بھی دیکھ کر تجزیہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا خطرہ بھی ہے۔ کیا لوگ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے ان ایجنٹس پر بھروسہ کرنا شروع نہیں کر دیں گے؟ کیا یہ تشخیص یعنی ڈائگنوسس بھی کرتے ہیں؟ نہیں، اور یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے جسے ماخذ میں واضح کیا گیا ہے۔ یہ ایجنٹس تشخیص بالکل نہیں کرتے۔ اچھا، یہ بہت ضروری ہے۔ ان کا کام صرف معلومات کو آسان بنانا، عمومی اور محفوظ مشورے دینا اور خطرناک علامات کی نشاندہی کرنا ہے تاکہ آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ جی، یہ ڈاکٹر کا متبادل نہیں ہے۔ بلکہ ڈاکٹر اور مریض کے درمیان رابطے کو بہتر بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ بالکل۔ یہ تو معلومات کی سطح پر ہوا۔ کیا یہ عملی رہنمائی بھی فراہم کرتے ہیں، جیسے فزیو تھراپی وغیرہ میں؟ جی ہاں، فزیو تھراپی اور ڈیلی ہیلتھ روٹین ایجنٹس بھی موجود ہیں۔ یہ ایجنٹس مریضوں کو محفوظ اور عمومی یعنی نان پرسکرپشن ورزشوں اور روزمرہ کے معمولات میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ جیسے کمر درد کے لیے ہلکی پھلکی ورزشیں؟ جی، یا دن بھر متحرک رہنے کے لیے کیا معمول ہونا چاہیے۔ یہ عمومی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ہیں، کسی خاص بیماری کے علاج کے لیے نہیں۔ چلیں اب اس شعبے کی طرف آتے ہیں جسے اکثر خالصتاً انسانی سمجھا جاتا تھا، لکھنا، شاعری، تخلیقی کام۔ کیا اے آئی واقعی ایک مصنف یا شاعر کی جگہ لے سکتا ہے؟ جگہ لینے کے بجائے یہ ایک طاقتور معاون کے طور پر ابھر رہا ہے۔ لکھاریوں کے لیے خاص تخلیقی ایجنٹس بنائے گئے ہیں۔ اچھا۔ یہ مصنفین کو کتابوں کے خاکے یعنی آؤٹ لائنز بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ ابواب کے ابتدائی مسودے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر کوئی مصنف اپنی تحریر کے چند نمونے فراہم کرے تو یہ ایجنٹ اسی کے انداز کی نقل کرتے ہوئے مزید مواد لکھ سکتا ہے۔ یہ تو حیران کن ہے۔ یعنی اگر اشفاق احمد صاحب کا انداز اسے سکھا دیا جائے تو یہ ان کے انداز میں نئی کہانیاں لکھ سکتا ہے؟ نظریاتی طور پر جی ہاں، یہ ان کے الفاظ کے انتخاب، جملوں کی ساخت اور اسلوب کو سیکھ کر اسی طرح کا مواد تیار کرنے کی کوشش کرے گا۔ کمال ہے۔ اس کے لیے کینمور جیسا تحریری انجن استعمال ہوتا ہے جو پوری کتاب کا مسودہ لکھ سکتا ہے، اور امیج جین جیسے ٹول کی مدد سے کتاب کا سرے ورک یعنی بک کور بھی ڈیزائن کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ صرف لکھنے میں نہیں بلکہ کتاب کی پوری پیکیجنگ میں مدد کر سکتا ہے۔ جی۔ ایک منٹ، یہ شعبہ تو ہمارے کام سے بہت ملتا جلتا ہے، پوڈ کاسٹ اور یوٹیوب۔ جی۔ اگر یہ اسکرپٹ لکھ سکتا ہے، تصاویر بنا سکتا ہے اور شیڈیول بھی بنا سکتا ہے تو پھر ہمارا کام کیا رہ گیا؟ یہ تو تھوڑا ڈرانے والی بات بھی ہے۔ یہ ایک عام خدشہ ہے، لیکن اسے اس طرح دیکھیں، کیا کیلکولیٹر نے ریاضی دانوں کو ختم کر دیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ نہیں، اس نے انہیں مزید پیچیدہ مسائل حل کرنے کے قابل بنایا۔ اسی طرح پوڈ کاسٹ اور یوٹیوب آٹومیشن ایجنٹس تخلیق کاروں کی مدد کے لیے ہیں۔ یہ ایپیسوڈ کے آئیڈیاز سوچ سکتے ہیں، ان پر مکمل اسکرپٹ لکھ سکتے ہیں، ویڈیوز کے لیے تھمبنیلز ڈیزائن کر سکتے ہیں اور یہاں تک کہ اشاعت کا پورا شیڈیول بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اس سے تخلیق کار کا وقت بچتا ہے؟ بالکل، اور وہ تحقیق اور آئیڈیاز پر زیادہ توجہ دے سکتا ہے۔ کیا اس کی کوئی حقیقی مثالیں ہیں جن سے اس کا عملی استعمال سمجھ میں آئے؟ بالکل، ماخذ میں 2 بہت دلچسپ مثالیں ہیں۔ ایک ٹرو کورٹ روم سٹوریز ایجنٹ ہے۔ اچھا۔
جو حقیقی عدالتی مقدمات کی کہانیوں پر مبنی یوٹیوب ویڈیوز کے لیے اسکرپٹ سے لے کر تھمبنیل تک سب کچھ تیار کرتا ہے۔ اور دوسرا AI ایرا اسلامک ابراہیمک وزڈم یعنی AIAW ایجنٹ ہے، جو اسلامی اور ابراہیمی روایات سے حکمت کی باتیں نکال کر ویڈیوز اور مضامین بناتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایجنٹس کتنے متنوع اور مخصوص موضوعات پر کام کر سکتے ہیں۔ جی، اور ظاہر ہے جہاں ویڈیو اور کتابوں کی بات ہو وہاں گرافک ڈیزائن بھی اہم ہے، تو اس کے لیے بھی ایجنٹس ہیں؟ یقیناً گرافک ڈیزائن ایجنٹس کتابوں کے سرورق، پوسٹرز، لوگو اور سوشل میڈیا کے لیے اعلیٰ معیار کی تصاویر بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے امیج جن کے علاوہ کینوا اور لیونارڈو جیسے مشہور ٹولز کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم نے کاروبار، صحت اور تخلیقی کاموں کی بات کی، اب ایک ایسے شعبے کی طرف چلتے ہیں جس کے بارے میں شاید کم لوگوں نے سوچا ہوگا۔ اور وہ کیا ہے؟ اینالیٹک، یعنی سرکاری کاموں میں شہریوں کی مدد کرنا۔ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں اکثر عام شہری کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہیں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا AI سرکاری اداروں اور عوام کے درمیان پل کا کام کر سکتا ہے؟ اور جواب؟ ماخذ کے مطابق جواب ہاں میں ہے۔ شہری اور عوامی امدادی ایجنٹس اسی مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ شہریوں کو سرکاری محکموں کے لیے درخواستیں لکھنے میں مدد دیتے ہیں، پیچیدہ سرکاری قانونوں کو آسان زبان میں سمجھاتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی سہولت ہو سکتی ہے۔ کیا اس کی کوئی عملی مثال ہے؟ جی، ایک چھوٹی مگر بہت عملی مثال کمیونٹی ہال ریکویسٹ لیٹر اسسٹنٹ کی ہے۔ اچھا۔ بہت سے لوگوں کو اپنے علاقے میں کسی تقریب کے لیے کمیونٹی ہال بک کروانا ہوتا ہے، ہاں، لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ درخواست کیسے لکھنی ہے۔ ہاں، یہ ایک عام مسئلہ ہے۔ یہ ایجنٹ چند سوالات پوچھ کر ایک باقاعدہ اور مؤثر درخواست تیار کر دیتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، لیکن یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ مستقبل میں عوامی خدمات میں AI کتنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے کاروبار سے لے کر صحت اور تخلیقی کاموں سے لے کر سرکاری خدمات تک AI ایجنٹس کی ایک وسیع رینج دیکھی ہے۔ اس سب سے ہمیں کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہیے؟ اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹیں تو 3 اہم نتائج سامنے آتے ہیں۔ پہلا، AI ایجنٹس کا اطلاق اب تقریباً ہر شعبے میں ہو رہا ہے، کوئی بھی صنعت اس سے اچھوتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، یہ ہر شعبے میں کام کو خودکار، تیز اور زیادہ درست بنا رہے ہیں۔ یہ انسانی صلاحیتوں کو بڑھا رہے ہیں، ان کی جگہ نہیں لے رہے۔ اور تیسرا نقطہ، جو میرے خیال میں سب سے اہم ہے، وہ ان کی طاقت کا اصل راز ہے۔ بالکل۔ تیسرا اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ان ایجنٹس کی اصل طاقت ان کی ملٹی ٹول اور ملٹی موڈل صلاحیتوں میں ہے۔ یعنی ایک ہی مقصد کے لیے مختلف ٹولز کا استعمال؟ جی، اور ایک ہی وقت میں متن، آواز اور تصویر جیسی مختلف قسم کی معلومات کو سمجھنا۔ یہی وہ چیز ہے جو انہیں روایتی چیٹ بورڈ سے کہیں زیادہ طاقتور اور انقلابی بناتی ہے۔ تو یہ ایک سادہ آلے سے ایک ذہین معاون کی طرف ارتقا ہے۔ بالکل۔ آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہ مخصوص AI ایجنٹس ہمارے کام کرنے، مسائل کو حل کرنے اور یہاں تک کہ اپنی صحت کا خیال رکھنے کے انداز کو بھی بدل رہے ہیں۔ یہ اب صرف ایک ٹیکنالوجی نہیں رہی، بلکہ ہر شعبے میں ایک ماہر معاون کی حیثیت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ جی۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک گہرا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال چھوڑ کر جانا چاہوں گا۔ ضرور۔ آج ہم نے دیکھا کہ یہ ایجنٹس اپنے اپنے شعبوں میں کس طرح مدد کر سکتے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا جب یہ مختلف شعبوں کے ماہر ایجنٹس آپس میں مل کر ایک ٹیم کی طرح کام کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ تو ایک بہت ہی دلچسپ خیال ہے، یعنی ایک ورچوئل ٹیم جس میں مختلف ماہرین ہوں۔ بالکل۔ مثال کے طور پر ایک بزنس ایجنٹ، ایک قانونی ایجنٹ اور ایک تخلیقی مارکیٹنگ ایجنٹ مل کر بہت کم انسانی مداخلت کے ساتھ کیا کچھ تخلیق نہیں کر سکتے؟ مطلب کیا وہ خود سے ایک مکمل کمپنی بنا کر اسے خودکار طریقے سے چلا سکتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو آنے والے وقت میں نہ صرف ٹیکنالوجی بلکہ ہماری معیشت اور معاشرت کی سمت کا بھی تعین کرے گا۔